Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. शैला बेगम अपनी किसी मसरूफियत की वजह से अकेली कहीं निकली हुई थी। निकी भी आज फारिग थी, लेकिन अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। जहांगीर अहमद अलबत्ता रात से घर नहीं आए थे और अब घर में दाखिल हुए तो रात का नशा सर पर सवार था। नौकरों से मालूमात लेकर वो सीधे निकी के बेडरूम में बगैर दस्तक दिए दाखिल हो गए। निकी नाइट ड्रेस में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई किसी फैशन मैगजीन के मुताले में मसरूफ़ थी। जहांगीर अहमद पहली बार इसके कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन इनका इस तरह आना निकी को बेहद नागवार गुजरा था। वो बेड पर उठकर बैठ गई। हेलो प्रिंसेस। मलगजे से लिबास में लड़खड़ाते कदमों से वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इसके बेड पर आकर बैठ गए थे। अंकल, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपको दस्तक देकर आना चाहिए था। निकी को इनकी बेतकल्लुफ़ी हज़म नहीं हुई थी। इसके अंदाज में बदस्तूर नागवारी झलक रही थी। स्वीट हार्ट, आपके अपनों के कमरे में आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत? जहांगीर अहमद मैं पी हुई आंखें इसके दिलकश शराबे में गाड़ते हुए बोले। अंकल प्लीज़ जाएं यहाँ से। निकी को इनकी सुर्ख सुर्ख आंखों से अजीब खौफ सा महसूस हो रहा था। चला जाऊँगा प्रिंसेस। वो आज तुम्हारी बॉडीगार्ड माँ ने तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दिया? जहांगीर अहमद लड़खड़ाती ज़ुबान से इसका तमस्सर उड़ा रहे थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ जाएं मेरे कमरे से। निकी वहशत ज़दा सी हो रही थी। वो खिसकती खिसकती बेड के आखिरी कोने से जा लगी थी। वैसे प्रिंसेस, तुम्हें एक ख़ास बात बताऊं? तुम्हारी मम्मी को तुमसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहती है जो तुम अपने साथ लाई हो। देखो, तुम्हें इसने पैसे की मशीन बना लिया है। और हाँ, तुम्हारा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो आदमी भी बहुत अच्छा था। तुम्हारी माँ से इसे इश्क था। दोनों की पसंद की शादी थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की। वो अच्छी औरत नहीं है। इसने मेरी दौलत की खातिर तुम्हारे बाप को छोड़ दिया। तुम्हारे बाप ने इसे नहीं छोड़ा था। इसने कोर्ट से तलाक का मुतालबा किया था। अकबर अली शाह बहुत इज़्ज़तदार आदमी था। इसने मैं कोर्ट में जाना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से शैला को तलाक दे दी, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और चंद दिनों में ही मौत को गले लगा लिया। वैसे प्रिंसेस, तुम्हारी माँ जवानी में गज़ब की चीज़ थी, इसीलिए तो मेरा दिल भी इस पर आ गया था। और जिस चीज़ पर मेरा दिल आ जाए मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। वैसे तुम्हारी माँ का दिल भी मेरी दौलत पर आया था, लेकिन मैंने भी इसके नाम एक पैसा नहीं लगाया। हाँ, अब तुम्हारे नाम सब कुछ लगा दूँगा, क्योंकि तुम अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें मैं हासिल करके रहूँगा। जहांगीर अहमद ने नशे में मस्त अटक अटक कर शैला बेगम की ज़िंदगी के अहम राज का पर्दाफाश करते एक बेहंगम सा कहकहा लगाया और अपनी आइंदा की प्लानिंग इसे बताकर बेड पर छत पे होश हो चुके थे। इनका आधा हिस्सा बेड पर था और टांगें बेड से नीचे लटक रही थीं। निकी तो बस एक खौफ और वहशत की कैफियत लिए अपने बेड पर बेसुध पड़े जहांगीर अहमद को देखे जा रही थी। वो जो कह रहे थे, क्या वो हकीकत थी या झूठ? फ़िलहाल तो इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इनका ये रूप निकी के लिए बिल्कुल नया था। इसी लम्हे शैला बेगम घबराई हुई निकी के बेडरूम में दाखिल हुई। बाहर मुलाजिम से जहांगीर अहमद की हालत की इन्हें तमाम मालूमात मिल चुकी थी। निकी को इन्हें देखकर होश आया था। वो बेड से उठकर भागती हुई इनके सीने से लगकर बुरी तरह रोते हुए इन्हें तमाम बातें बताती चली गई। शैला बेगम ने फ़ौरन दोनों मुलाजमाओं को आवाज़ दे दी। बेड पर पड़े जहांगीर अहमद को उठाने को कहा और चंद मिनटों में ये काम हो गया था। लेकिन माँ के सीने से लगी निकी रोने में मशगूल थी। बस निकी मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। शैला बेगम अपने राज खुलने पर खुद भी घबरा गई थी, लेकिन बेटी के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। मम्मी, अंकल आपके लिए बहुत गलत बोल रहे थे। इन्हें हकीकत बताकर भी निकी ने एक बार फिर वही बात दोहराई थी, क्योंकि इसे अपनी माँ में अभी भी कोई खराबी नज़र नहीं आ रही थी। देखो बेटा, जब ये शख्स नशे में होता है तो यूं ही ओल फोल बकता है। तुम देखना, सुबह खुद जहांगीर तुमसे सॉरी करेंगे।
دل ہی دل میں تل ملاتے ہوئے شہلا بیگم شوہر پر غصہ کرتے اسے تسلی دے رہی تھیں۔ انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی ان پر ذرا برابر شک نہیں کر رہی اور وہ جہانگیر کو ہی برا کہہ رہی ہے۔ اور صبح وہی ہوا جیسا شہلا بیگم نے کہا تھا۔ جہانگیر احمد ناشتے کی ٹیبل پر نکی سے بڑے نارمل انداز میں ملے تھے، بلکہ اپنے کل والے رویے کل کا انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ نشے کی حالت میں کیسا بھیانک انکشاف کر چکے ہیں۔ لیکن جب انہیں شہلا بیگم نے حقیقت بتائی تو ان کے چہرے پر حماست بھری مسکراہٹ آ گئی کہ اس سے باقاعدہ سوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہر بانو کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس خاندان کو اس نے اکٹھے 2 ولی عہد دیے تھے۔ اس کی جڑیں کسی قدر مضبوط ہو گئی تھیں، یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی خوشی تھی جو اس کے حوالے سے پورے خاندان کو ملی تھی۔ خوش تو شہر بانو بھی تھی کہ اللہ نے اس کے جینے کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی، لیکن تنہائی میں اپنے بیٹوں کو پیار کرتے وہ بڑی شدتوں سے روئی بھی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کیا یاد آیا تھا۔ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ زیب النساء اور شاہدہ بیگم تھیں۔ تیسرے دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی۔ سید مکرم علی شاہ بھی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے موزم کو پہلے ہی دن اس کے بیٹوں کی آمد کی خبر کر دی تھی، لیکن فی الحال اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن شہر بانو کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر بہت خوش ہے۔ دونوں کے نام بھی اسی نے عمیر اور حمزہ تجویز کیے تھے۔ یہ سب باتیں وہ اپنے والدین کے ساتھ فون پر کر رہا تھا۔ شہر بانو کے ساتھ تو وہ بھول کر بھی رابطہ نہیں کرتا تھا، اور شہر بانو کو تو یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا جو وہ اپنے والدین کے ساتھ کر رہا تھا۔ عمیر اور حمزہ 10 دن کے تھے اور وہ اچانک آ گیا۔ والدین سے مل کر وہ بڑی بےتابی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ شہر بانو باتھ روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بچوں کے کاٹ کی طرف بڑھا تھا۔ بڑی آزادی سے وہ ان کے صحت مند اور گلابی گلابی گڈوں کو پیار کر رہا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے احساسات پوری شدت سے جاگے تھے۔ مہان باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہر بانو ٹاول سے چہرہ صاف کرتی باہر نکلی تھی۔ اس کی اس غیر متوقع آمد پر وہ بری طرح چونکی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، لیکن شہر بانو کے انداز میں ایک اعتماد، ایک شان تھی، جبکہ موزم کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے چور چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اولاد تو میری ہے، یہ ایک ایسا غرور تھا جس نے موزم کو چند لمحوں میں ہی اس کیفیت سے باہر نکال لیا تھا۔ وہ شہر بانو کو نظر انداز کرتے جھک کر سوئے ہوئے حمزہ کو پیار کرنے لگا۔ شہر بانو اس کے اس انداز پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ وہ اولاد تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی بھول کر بھی شہر بانو سے بات نہیں کی تھی، اور اب کیسے پیار لٹایا جا رہا تھا۔ شاہ جی ان بچوں کو اولاد کا نام دیں گے یا پھر فارمیلٹی کہیں گے؟ اعتماد سے بھرپور لہجے لیے کہتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹاول سائڈ میں پڑی کرسی پر ڈال دیا تھا۔ موزم میں اس کی بات سن کر چاروں شانے چت گرا تھا۔ اٹھنے میں مشکل تو ہونی تھی۔ گود میں اٹھائے حمزہ کو اس نے بڑی احتیاط سے کاٹ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہر بانو کے بے حد نزدیک آ کھڑا ہوا اور بغور اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے سامنے وہ شہر بانو نہیں کھڑی تھی جو شادی کے بعد اس کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی، بلکہ آج موزم کو وہ معمول سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی۔ شہر بانو اس کو اتنا نزدیک دیکھ کر پوری طرح نروس ہونے لگی۔ نگاہ اٹھائی تو وہ اسے بڑے سپاٹ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ از خود جھک گئی۔ اپنی زبان سے نکلنے والی بات پر اب وہ پچھتا رہی تھی۔ میرے بچوں کی ماں بن کر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل تک رسائی حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے شہر بانو۔ اس دل میں آج بھی نگی آباد ہے، موزم سنجیدگی سے کہتے ہوئے سخت لہجے میں سے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ شہر بانو کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ اس کے حق میں کسی ظالم بادشاہ سے کم نہیں، لیکن اس سے اس قدر کڑوے جواب کی توقع نہیں تھی۔ نچلا لب کاٹتے اس نے موزم کی سمت شکایتی انداز میں دیکھا تھا۔ جھوٹا کہیں کا، کہہ رہا تھا عورت ذات سے دل بھر گیا ہے اور اس ناگن کو ابھی تک دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ ایسے مت دیکھو، بے شک تم نے اس گھر میں اپنی جڑیں بے حد مضبوط کرنی ہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے نام کی ایک کونپل بھی نہیں نکلی ہے۔
اور ہاں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ضرور، چاہے میں نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن عمیر اور حمزہ بیٹے میرے ہی کہلائیں گے۔ موزم کے لہجے میں غرور نہیں، لیکن فخر کی جھلک ضرور تھی۔ وہ شہر بانو پر سلگتی نظر ڈال کر پلٹا اور بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ شہر بانو پتھر کی مورت کی مانند اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جیسے انقلاب ہی آ گیا۔ وہ جو مہینوں بعد گھر آتا تھا، اب اپنے بیٹوں کی کشش میں ہر چھٹی پر گھر آنے لگا تھا۔ یہ تبدیلی زیب النساء اور شہر بانو دونوں نے ہی محسوس کی تھی، لیکن اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ زیب النساء تو بہت خوش تھیں۔ وہ اکثر شہر بانو کو کہتی، دیکھنا شہر بانو، یہ عمیر اور حمزہ کی محبت اسے تمہاری طرف پلٹنے پر مجبور کر دے گی۔ گو کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا، لیکن موزم اور شہر بانو کے درمیان اپنی ذات کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، بچوں کے متعلق ضرور بات ہونے لگی تھی، لیکن ایک تبدیلی وقت نے شہر بانو کے اندر بھی کر دی تھی۔ اب وہ موزم کی ہر بات پر سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ جو بات اسے ناگوار گزرتی، اس کا جواب موزم کو دینا ضروری سمجھتی۔ یہ حوصلہ اسے کچھ ساس نے دیے تھے، اور کچھ ماں بننے کے بعد آج خود اس کے اندر نمو پا گئے تھے۔ کبھی کبھی موزم کو اس کے انداز بہت حیران کرتے، لیکن وہ اس کے پیارے پیارے بیٹوں کی ماں تھی، یہی سوچ کر لحاظ کر جاتا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فائرنگ کی آواز شیلا بیگم کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف نگی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ بری طرح ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھڑ سے شیلا بیگم کے روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کارپٹ پر شیلا بیگم خون میں لت پت تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ ممی! وہ شیلا بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ چیختی ہوئی ان کے قریب جا کر جھک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ نکی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ 2 نقاب پوش شخص تھے، لیکن نکی تم میری بات غور سے سنو، یہ سب میرے ساتھ جہانگیر احمد نے کروایا ہے۔ اصل میں شروع سے ہی وہ تم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی وہ زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ کچھ عرصے سے وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے لڑ رہا تھا، اور اب تو اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں مار کر تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، ورنہ اسے بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نکاح کے بعد بھی کام چلا لوں گا۔ شیلا بیگم درد کی شدت کو دباتے ہوئے اٹک اٹک کر بڑی صاف گوئی سے بولی تھیں۔ جی؟ ان کی بات سن کر نکی آنسوؤں کے درمیان حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، اف! ماں! شیلا بیگم پیٹ پر ہاتھ رکھے کرا کر رہ گئیں۔ گولیاں ان کے پیٹ اور سینے میں لگی تھیں۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، میں ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلواتی ہوں، آپ کو فوراً ہاسپٹل لے جانا ہے۔ وہ ان کے سینے سے ابلتے خون کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ فوراً فون کی طرف بڑھنے لگی۔ نکی بیٹا، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے تم سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہو سکے تو اپنے تایا تائی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دیں، ویسے میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں۔ شیلا بیگم نے اپنے قریب سے اٹھتی بیٹی کا ہاتھ اپنی کمزور سی گرفت میں تھام لیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نکی ٹھہر گئی، لیکن اس کے اشک رواں تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نکی، ایک بار جہانگیر نے تمہارے کمرے میں نشے کی حالت میں جو کہا تھا، وہی میری حقیقت ہے۔ میں اکبر علی کی اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکی، اور نہ میں تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہوئی۔ میں تمہیں دولت کی ہوس میں یہاں لائی تھی، لیکن مجھے چند دن پہلے یہ احساس ہوا تھا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو نکی۔ شیلا بیگم بگڑتے ہوئے تنفس کے ساتھ اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھیں۔ نکی کے اوپر گویا غم اور صدمے کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ یہ اس کی ماں کی زبان کیسا بھیانک اعتراف کر رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا بابا جان، امی جان اور موزم ٹھیک کہتے تھے؟ آج ایک عرصے بعد اسے ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جاؤ بیٹی، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ تمہارے تایا تائی بہت اچھے ہیں، اور تم ان کا خون ہو، وہ تمہاری تمام غلطیاں معاف کر دیں گے۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ جاؤ نکی، چلی جاؤ یہاں سے۔
ورنہ جہانگیر تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہاری عزت کو خطرہ ہے۔ میری بیٹی چلی جاؤ یہاں سے، اپنے تایا تائی کے پاس، اور ہاں میرے لاکر سے اپنی پراپرٹی کے کاغذات نکال لو۔ جاؤ نگی، اس سے پہلے کہ جہانگیر آ جائے بھاگ جاؤ۔ شیلا بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھیں۔ انہوں نے بڑے کرب سے کہتے ہوئے آخری ہچکی نگی کے سامنے لی تھی۔ نگی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخوں کو روکا تھا۔ اس کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر نگی چند منٹوں میں اس گھر سے ہی کیا، اس شہر سے ایسے نکلی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک لمحے کو یہ بھی خیال آیا کہ اسی شہر میں موزم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ کس منہ سے جاتی۔ ریل کے ذریعے وہ اسی شام اپنے آبائی شہر پہنچ گئی۔ اس نے آج تقریباً 2-2.5 سال بعد اس گھر میں قدم رکھے تھے جسے وہ ٹھوکر مار کر گئی تھی۔ پہلے ہی مقام پر مکرم علی شاہ اور زیب النساء کا سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے ہی دیان میں عمیر اور حمزہ کے ساتھ ہال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔